1 मिनट में 5 जजों ने फारिग कर दिया। करोड़ों अवाम के वोटों की ये तौहीन है या नहीं है? ये तौहीन आपको बर्दाश्त है? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों निकाला? आप वोट देकर वजीर आजम बनाते हैं, हुकूमत बनाते हैं, कोई डिक्टेटर आके और कोई जज आकर आपके वोट की पर्ची को फाड़ के आपके हाथ में पकड़ा देता है। आपने मुझे इस्लामाबाद भिजवाया और इस्लामाबाद वालों ने मुझे घर भेजा है, और फिर हमारे वो जज ऐसे डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी देते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, मुशर्रफ साहब ने कमाल कर दिया, आपने नवाज शरीफ को निकाल दिया। नवाज शरीफ का साथ दोगे? इंशाअल्लाह मेरा एजेंडा आपके सामने आएगा, मेरा प्रोग्राम आपके सामने आएगा। बोलो सवाल, जेलम मेरे साथ चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। एक फैसला लेके मियाँ साहब निकले हैं और यूँ लगता है कि फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ हुआ नहीं, उन्होंने कुछ फ़ैसला कर लिया है। वो फ़ैसला सही है, दुरुस्त है, लेकिन अब वो अवाम में है। और कल तक जो जुलूस इकट्ठा नहीं हो पा रहा था या बहुत अच्छा नहीं था, दरमियाना था, जो तज्ज़िये आए, तबसरे आए, आज जेहलुम में बहुत अच्छा जुलूस हुआ। कितना कामयाब होगा, कितना नाकाम होगा, ये तो लाहौर पहुंचने के बाद ही हम कोई इस पे फैसला कुन तबसरा कर सकते हैं। मैं तो कम अज़ कम नहीं कर सकती, इसलिए आज के लिए हमने एक तबसरा निगार जो मारूफ हैं उनको भी इकट्ठा किया है। हमने आज आपके लिए एक सवाल भी रखा है कि क्या नवाज शरीफ का जीटी रोड मार्च सिविलियन बालादस्ती के लिए है? और अब तक तकरीबन 4000 लोग, 2 घंटे पहले मैंने ये पोल डाला था, पोल कर चुके हैं इसके ऊपर, और आप इस पे कीजिए। आधे घंटे के बाद हम इसको अनाउंस भी करेंगे। मियाँ साहब ने आज बड़ी ख़तरनाक बातें की हैं, और ये ख़तरनाक बातें अब से पहले जिसने की हैं उनको उसकी सज़ा ज़रूर भुगतना पड़ी है। ये कहते हैं कि मेरा फ़ैसला पहले हो गया था, उसके बाद जवाज़ बनाया गया। ये बात कितनी दुरुस्त है? उन्होंने जो बातें की हैं वो कोई नैरेटिव है, वो बयानिया है, वो कितना तस्लीम होगा? और ख़ास करके सेंट्रल पंजाब जीटी रोड उसको तस्लीम करेगा और उनके साथ खड़ा भी होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो लाहौर पहुंचेंगे तो नैरेटिव कहाँ तक जाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका मकसद क्या है? अंजाम उसका डील होगा या डायलॉग? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि आज के इस प्रोग्राम में हम अपने तबसरा निगारों के सामने ही रखेंगे। बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल है मेरे साथ हैं जनाब जाहिद हुसैन साहब, डॉन अखबार के लिए लिखते हैं, बहुत खूब लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम बादामी हमारा दोस्त जो कि आप रोज़ देखते हैं ARY पे, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं, बहुत शुक्रिया। राना जवाद साहब अगेन एक बहुत सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार और जियो न्यूज़ के करता धरता, बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे अपने करता धरता जनाब आमिर अहमद खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इदारों में काम करते रहे हैं और आप उनका तबसरा सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले मैं सीनियर मोस्ट जो होंगे उनसे ही सवाल पूछूंगी और वो जाहिद साहब आप ही हैं। पहले तो मुझे ये बताइए, जीटी रोड की टाइमिंग, जीटी रोड का बयानिया, जीटी रोड का एक्सप्रेशन, जीटी रोड का जलसा, जीटी रोड का क्राउड, आपका क्या कहना है? देखिए, 2-3 चीज़ें आपने मिला दी। पहले तो ये था कि मियाँ साहब को ये करना था, क्योंकि जब ये फैसला आया था तो उनको अपना मोरल और अपने पार्टी के लिए जो है को मुतहद रखने के लिए ये उनके लिए शायद ज़रूरी था। और जीटी रोड जो है वो एक लिहाज से सही मायने में कहा जाए तो बेस्टन ऑफ पावर समझा जाता है, और यकीन तौर पे नवाज शरीफ साहब की जो इक़्तिदार आए हैं उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है मेरे ख्याल जीटी रोड का ही है, जो तो उनको ये उनके वोटर्स के पास गए। लेकिन ये बात तो यहाँ तक थी, मतलब ये कि जो कुछ भी एक लिहाज से फैसला हुआ था उनका एक गुस्सा भी था, ये भी था। लेकिन एक लिहाज से देखा जाए तो 1-2 चीज़ें इसमें मुझे नज़र आती हैं कि ये वो एक पैराडॉक्स भी है इसमें। पैराडॉक्स ये है कि ये अपने आप एक लिहाज से इनकी अभी तक हुकूमत मौजूद है, पंजाब में हुकूमत मौजूद है, और क्या कहते हैं सेंटर में भी हुकूमत मौजूद है, और दोनों में जो है फिर ये उनकी वो हैसियत बन के नहीं आती है कि कोई अपोजिशन है या जो है वो अपने
اس کے لیے بقا کے لیے اس طرح سے لڑائی لڑ رہے ہیں. تو اس میں یہ کہ اب تھوڑا سا ایک اپوزیشن کا بھی ان کا ایک بن گیا ہے. تقاریر جو ہیں ان کی تندی اور زیادہ جو ہے ایک لحاظ سے اسٹرائیڈنٹ ہوتی جا رہی ہے. کے خلاف ہوتا ہے یہ تو ایک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتا ہے. آبجیکٹو کیا ہے, مطلب میں تو پہلے یہ تھا کہ آبجیکٹو مجھے جو نظر آ رہا تھا شروع میں جب گئے تھے تو میرا یہ تھا کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو یا اپنی پارٹی کو آئندہ کے انتخابات کے لیے ایک لحاظ سے اس کو موبلائز کر سکیں اور گیلونائز کریں اپنی سپورٹ کو. لیکن اب جو ہے وہ لہجے میں بہت تندی آتی جا رہی ہے, اور جو ہے جوڈیشری کو جو انہوں نے جس طرح سے آج جہلم میں جو نشانہ بنایا تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ آخر پھر یہ چیزیں لے کے کہاں پہ جائیں گے. لیکن کسی چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو ہے جو آپ نے کہا سویلین, اس کے لیے بالادستی ہم سب چاہتے ہیں. بالادستی کے بغیر جو ہے نہ جمہوریت چل سکتی ہے نہ کچھ چل سکتی ہے. لیکن اگر فرض کیجئے جوڈیشری پہ آپ ان کے فیصلے پہ اختلاف کر سکتے ہیں اور آپ کا حق ہے, اس میں 50 انٹرپریٹیشن آ سکتی ہیں جو فیصلہ ہوا ہے اور ہوتا ایک جمہوری جو عمل کا ایک تقاضا بن کے آتا ہے. لیکن آپ جوڈیشری کو اس طرح سے اٹیک کریں گے تو آپ صرف اتنا, مجھے ایک سوال مجھے ذہن میں آتا ہے کہ پھر آپ کیا خلا پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو فل کون کرے گا. بالکل یہ ایک سوال ہے. رانا صاحب آپ کے خیال میں کیا ہے, کون فل کرے گا اور کتنا خطرناک یہ پیغام یا یہ نیریٹو جو ہے, یہ بغاوت ہے ایک طرح سے اپنے ہی اداروں کے خلاف؟ آسما مجھے نہیں پتا اس بات کا. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک چیز ہے سچ, ایک چیز ہے فیکٹ. اگر آپ فیکٹ بتاتے ہیں تو وہ کیسے خطرناک ہو جاتا ہے, اگر آپ سچ بولتے ہیں اپنے تئیں تو اس کا یہ ہے کہ وہ جج ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نواز شریف نے جب وہ JIT میں پیش ہوئے تھے تو باہر نکل کے ایک پرائم منسٹر تھے, سٹنگ پرائم منسٹر تھے اس وقت, انہوں نے آ کے کہا تھا کہ ایک تو یہ JIT ہے اور ایک JIT وہ ہے جو کہ 20 کروڑ عوام کی ہے. اچھا یہ میسیج انہوں نے دے دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج آپ نے جو باتیں کہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خطرناک باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ اگر اس میں کیا غلط بات کیا ہے, کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ اس ملک میں 70 سال میں کوئی وزیر اعظم اپنی پوری نہیں کر سکا ٹینیور؟ کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا, اس کے بعد ایگزائل میں لوگوں کو بھیجا گیا, پری میچور بھیجا گیا, ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھایا گیا, بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا, پھر نواز شریف صاحب کی باری آئی, یہ بھی ہتھکڑیاں لگوا کے باہر گئے. یہ فیکٹس ہیں, یہ خطرناک فیکٹس ہیں. مجھے نہیں پتا اس بات کا, بٹ یہ فیکٹس ہیں نا. اب آپ یہ بتاتے ہیں تو ڈر کس کو ہو رہا ہے, کون خوف زدہ ہے ان باتوں سے؟ اگر یہ صحیح باتیں ہیں اور جسٹیفائیبل ہیں تو نہ خوف کی ضرورت ہے نہ ڈر کی ضرورت ہے. ہاں نیریٹو کو کھولنے کی ضرورت ہے, اس پہ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ نواز شریف بالکل غلط کہہ رہے ہوں, ہو سکتا ہے کہ جو پہلے پرائم منسٹر مارے گئے یا جلاوطن ہوئے یا پھانسی پہ چڑھے بالکل ٹھیک ہوئے ہوں. اس نیریٹو کو کھولنے میں ڈیبیٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ ڈائلاگ کی ضرورت ہے, اور یہ کسی کے خلاف تو نہیں ہے. ہاں ڈائلاگ کے اندر اگر کوئی شخص یا کوئی یہ اس طرف لے کے جاتا ہے تو اس پہ پھر ضرور اس کی قدغن ہونی چاہیے. اور ایک بات میں زاہد حسین صاحب نے جو بات کہی تھی, دیکھیں نواز شریف ایک وزیر اعظم تھا, کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, وہ وزیر اعظم نہیں ہے, تسلیم کیا, لیکن اب وہ پبلک کے عمل پاس کر دیا نا. بالکل اب اگر وہ جا کے کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو یہ تو بالکل. اچھا مگر عامر صاحب یہ جو ٹائمنگ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ گئے واپس, انہوں نے پہلے کیا کہا تسلیم کروں گا, لیکن وہ گئے اور اس کے بعد یہ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈائلاگ کی ٹائمنگ نہیں ہے, یہ ڈیل کی ٹائمنگ ہے. NRO کیسز جو نیب کیسز ہے اس سے پہلے. اسما میرے خیال میں اس سوال کا جواب جو ہے نا وہ آپ کو ان کی موجودہ اور ابھی تک وہ جو سیاست کرتے آئے ہیں اس کے اندر ڈھونڈنا پڑے گا. کیونکہ ابھی تک فیصلے سے لے کے ابھی تک جو نواز شریف نے سیاست کی ہے اور سیاست دکھائی ہے لوگوں کو, وہ مجھے ان کی ماضی کی سیاست سے کسی طرح سے مختلف نظر نہیں آئی ہے. یہ بات ان کی 100% صحیح ہے. میں رانا صاحب سے بھی اگری کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ جی کسی وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی, اور وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی 20 کروڑ عوام ووٹ دیتے ہیں اور 5 معزز جج جو ہیں وہ ان کو فارغ کر دیتے ہیں اپنے عہدے سے, یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن یہ لڑائی جو ہے یہ کس چیز کی لڑائی وہ لڑ رہے ہیں, میں اس کے بارے میں بالکل کلیئر نہیں ہوں. اور مجھے ان کی موجودہ سیاست میں ان کی ماضی کی سیاست یہ نظر آ رہی ہے کہ ماضی میں اگر آپ ان کو دیکھیں تو 1985 سے لے کر اور خاص طور پر 1988 کے بعد سے
1999 تک جب تک وہ باہر نہیں چلے گئے, وہ دوبارہ برطرف ہو کے تو پھر انہوں نے سیاست سے کچھ عرصے تک کنارہ کشی اختیار کر لی. انہوں نے صرف اپنے ذاتی مفاد کی سیاست کی ہے جی. جب وہ 90s کی دہائی کے اندر 58(2)B کا خیر مقدم کرتے ہوتے تھے, جب بھی وہ استعمال ہوتا تھا ان کے مخالفوں کے خلاف, تو اس وقت وہ جمہوریت کی تو کوئی خدمت نہیں کر رہے تھے نا جی. اس کے بعد جب سے وہ آئے ہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے 4 سال کے اندر بھی جو سلوک انہوں نے پارلیمنٹ کے ساتھ کیا ہے, جو سلوک انہوں نے دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا ہے, یعنی کہ ڈائیلاگ, نہ ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ کوئی رشتہ انہوں نے بنایا ہے اور نہ انہوں نے کوئی ڈائیلاگ کا رشتہ اپوزیشن کے ساتھ بنایا ہے. تو ان کی سیاست جو ہے وہ پہلے بھی ان کی ذات تک محدود تھی, اور ابھی بھی لگ رہا ہے کہ فی الحال تو ان کی ذات تک ہی محدود ہے. اسی لیے جو ان کی باتیں بھی ہوتی ہیں جب آپ ان کو سنتے ہیں, آج انہوں نے کتنی دفعہ کہا کہ کیوں نکالا گیا وزیر اعظم نہیں بننا, اب میں نہیں وزیر اعظم بن رہا, بھول جائیں. وسیم, میں آپ کے سامنے پھر میں واپس آپ کے پاس آتی ہوں یہ سوال ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی ذات کے لیے اب لڑنا نہیں ہے, میں نے اب آپ کے ووٹ کو تقدس. یہ نیریٹو بڑا خوبصورت لگتا ہے اگر آپ ایک ڈیموکریٹ ہیں, بڑا خوبصورت ہے کہ آپ کے ووٹ کے تقدس کی کوئی لڑائی لڑے, جنگ لڑے, جو کہ اس ملک میں کبھی نہیں لڑی گئی. ابھی نیریٹو کتنا زیادہ سکسیسفلی وہ سیل کر سکتے ہیں نہیں, یہ کوشچن مارک ہے. نواز شریف صاحب کا ماضی اور حالیہ ماضی سب سے زیادہ مایوس کن اس سے تھا جب وہ میمو گیٹ پہ کوٹ پینٹ بن کے چلے گئے, ورنہ تب تک ہمیں لگتا تھا کہ شاید اب انہوں نے ماضی سے سیکھ لیا ہے اور اب جانے انجانے میں کسی کے کٹ پتلی نہیں بنیں گے, لیکن بنے. لیکن مجھے یہ ضرور لگتا ہے obviously پینما کا جب معاملہ چلا ہے عدالت میں تو بہت سارے بنیادی ترین سوالات ہیں جس کا جواب نہیں دیا گیا, تو وہ ایک پوری بحث ہے, بڑا فیلئر تھا وہ. لیکن مجھے ضرور لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اب ایک سویلین سپریمیسی کا جو کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اپنا مقدمہ نہیں لڑا, میں سویلین سپریمیسی کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. میں اس بات سے اگر کمپلیٹلی اگری نہیں کرتا تو کمپلیٹلی بہرحال ڈس ایگری بھی نہیں کرتا. وہ کنونس ہیں کہ جناب یہ معاملے میں صرف اور صرف ایک عدالت کی ایک لاجیکل ریزننگ نہیں تھی, بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی تھا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جس نہج تک جا رہے ہیں, دیکھیں میرا بھی یہ خیال تھا کہ نواز شریف صاحب کو جی ٹی روڈ پر آنا چاہیے, لیکن وہ آنا چاہیے اپنے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے, اپنے ووٹر کو متحرک رکھنے کے لیے, پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے. وہ رائے عامہ کو جگا رہے ہیں کہ جناب اگر مجھ پر خون مارا گیا تو میرے ساتھ رہو گے. یعنی کل کو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں آسان ترین الفاظ میں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بذریعہ عدلیہ نیب ریفرنسز میں میرے گرد گہرا تنگ کیا تو تم میرے ساتھ کھڑے رہو گے نہیں دیکھو گے. یہ کنفرنٹیشن اتنی پیک پہ جاری ہے کہ آئی ایم افریڈ کہ اس کا نتیجہ کچھ بہت اچھا نہیں نکلے گا, میاں صاحب کے لیے بھی, جمہوریت کے لیے بھی, پاکستان کے لیے. یہ اچھا, یہ میں زاہد صاحب ایک چھوٹی سی بریک, سب سے معذرت کے ساتھ چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد یہی بات جو کہ ڈیل اور ڈائیلاگ کی ہو رہی تھی, کوئکلی میں کمنٹ لے لوں. ویسے ہارون آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں عامر صاحب اچھا چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم بات کر رہے تھے, وسیم نے کہا کہ بہت جو اس وقت میاں صاحب نے اس نیریٹو کو لے کے کیسے چلنا ہے. زاہد صاحب یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ کس طرح سے وہ لے کے چلیں گے. ہم کہتے ہیں خطرناک ہے, اگر خطرناک بھی ہے تو ان کو امید کیا ہے جس کے بلبوتے پہ؟ نہیں, میرا سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اس کے بعد کیا نیکسٹ سٹیج کیا ہے. وہ میں نہیں بات کر رہا ہوں, وہ تو ان کی ذمہ داری ہے, خطرناک بات کریں یا جو ہے وہ مصالحت کریں. اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ کسی چیز پہ جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں تو اس کا اینڈ پوائنٹ بھی ہوتا ہے. آپ کسی جو ہے خاص طور پہ ہم جن کی بات کریں وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اور پھر اس کے بعد ابھی بھی ان کے پاس جو ہے عوام کی ایک کافی بڑی تعداد جو ہے ان کی حمایتی بھی ہے. میرا خالی 2-3 چیزیں ہیں اس میں آتی ہیں. بہت ساری باتیں ہوئی جو نیریٹو آپ کر رہے ہیں وہ لوگوں کو کیچ کرتی ہے, لیکن وہ مس لیڈنگ بھی ہے. 70 سال کی جو بات کر رہے ہیں لوگ, تھوڑا سا اس کو وہ لوگ انالائز بھی کر لیں. بہت ہی ایک اس ملک کی بدقسمتی رہی ہے, جمہوریت نہیں رہی ہے, 30 سال تک ملٹری کی ڈائریکٹ حکومت رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بعد میں بھی جو ہے جہاں ملٹری گورنمنٹ نہیں بھی ہوتی ہے تو ان کا اثر نفوذ ہوتا ہے. اس سے جو ہے ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے. لیکن بات یہ آتی ہے کہ تھوڑا سا سب اپنے انٹروسپیکشن بھی تو کریں نا. یہ صرف گالیاں دے کے جو میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ذرا سب اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ کہاں کہاں انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. 4 گورنمنٹ جو اب بات کریں نواز شریف صاحب, 4 گورنمنٹ میں براہ راست اور یا بالواسطہ ان کا ہاتھ رہا ہے. یہ بات ابھی بادامی نے صحیح کہی کہ 4 سال پہلے آپ کالا کوٹ پہن کے آ گئے اور اس کے بعد جو ہے کہا کہ میں اس وقت کے صدر کے خلاف اس کے بعد چھوڑیں اس کو, گیلانی کے غداری پر ملک دشمنی کے چارجز لگ رہے ہیں ایک سیویلین پہ. اچھا دوسری بات چھوڑیں, اس کے بعد جو گیلانی کا, جب آپ سارے لوگ جانتے ہیں پہلے اترو تم
پھر اس کے بعد ہم کریں گے. تو دیکھو جوڈیشری بھی ایک ایوالو کر کے آئی ہے. بالکل ٹھیک، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ اگر غلطیاں کی ہیں تو بالکل صحیح بات. میں بالکل وہی بات کروں، انٹرسپیکشن کروں نا. میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر ایک لحاظ سے جو کہتے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی وہ ہونی چاہیے اس ملک کے اندر. مسئلہ یہ اگر فرض کرو پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی جو آپ نے بینظیر صاحب بلایا تھا اس پہ بھی عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا؟ اسی میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن تھا رانا صاحب. یہ ہم مزے کی بات ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو تھا کیوں بنانے کی ضرورت پیش آئی تھی. اگر آج نواز شریف سڑک پہ کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں تو چارٹر آف ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ کیا تھی، کس کے خلاف تھا، کس چیز کو روکنا تھا، کن کے لیے میسج تھا؟ وہ بالکل وہ کوئی وجوہات تھی نا جس کی وجہ سے آپ کو چارٹر آف ڈیموکریسی بنانا پڑا. عمل بھی ہونا چاہیے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں، بالکل ٹھیک بات ہے کہ نواز شریف کا ایک شرمناک رول تھا وہ جو انہوں نے گیلانی کے خلاف کیا. اس پہ ان کو ضرور شرمندہ ہونا چاہیے اور قوم سے بھی معافی مانگنی چاہیے کہ کیا انہوں نے حرکت کی تھی. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈسرپشنز ہوتی ہیں نا مارشل لاز جو ہوتے ہیں وہ صرف 30 سال کے پیریڈ میں کور نہیں ہوتے. ان کا جو امپیکٹ ہوتا ہے نا وہ صدیوں نہیں دہائیوں تک چلتا ہے. کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. دیکھیں آسما میری بات سنیں. پولیٹیکل پارٹیز اگر آپ جمہوریت دنیا میں دیکھتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایوالو ہوتی ہیں. ان کے بعد وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، پھر ان کے بعد ان کے وہ پختہ کار ذہن آتے ہیں جو کہ کوئی فائنانس کو ڈیل کرتا ہے، کوئی انٹیریئر کو ڈیل کرتا ہے، کوئی فارن کو ڈیل کرتا ہے، کوئی لا کو ڈیل کرتا ہے، کوئی رورل گورنمنٹ کو. کیا کرتی ہے ڈسرپشن پہلے؟ سب سے پہلے قانون کو آئین کو سسپینڈ کرتی ہے. آئین کو سسپینڈ کرتی ہے. آئین کو سسپینڈ کرنے کے بعد پولیٹیکل پارٹی کو توڑتی ہے. پولیٹیکل پارٹی کو. یہ ہماری ہسٹری ہے. بالکل بالکل. عامر صاحب آپ کو بھی انگیج کرتی ہوں. آپ پلیز بالکل آپ کیا کہتے ہیں؟ جواب میں دیتا ہوں. دیکھیں سویلین سپریمیسی آپ کے اداروں سے آتی ہے، سویلین سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ سب کچھ صحیح بات ہے، ہم سب اس کو بھگت چکے ہیں. اس ملٹری گورنمنٹ کے اثرات جو ہیں پورے ملک کیا پوری سوسائٹی پہ آپ پہ ہر چیز پہ اثر انداز ہوئی ہے آپ کی. لیکن میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو موقع ملا تھا کہ ان چیزوں کی وہ کریں. صرف 4 سال؟ 4 سال ابھی کی بات میں چھوڑے، وہ پہلے جو ہو گیا 1.5 سال 2 سال کے لیے پہلے چھوڑ دیا 4 سال. عامر صاحب جی، لیکن اس میں بات یہ آتی ہے کہ آپ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں چیزیں. پارلیمنٹ آپ کے اداروں کی جو ہے وہ آپ کی جتنے بھی ہیں سویلین لا انفورسمنٹ اس کی یہ تو سب کہتے ہیں کہ یہ میاں صاحب نے نہیں بات کہہ رہے زاہد بھائی. اور پارلیمنٹ کو سزا ضرور دینی چاہیے تھی نواز شریف کو، اس پہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا. پارلیمنٹ کو میاں صاحب نے بھی سزا دی. عامر صاحب آپ کیا کہیں گے کوئکلی؟ میں آپ کو اور وسیم کو بھی انگیج کروں اس ڈیبیٹ میں کہ یہ جو بھی ہوا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ایک نیشنل ایجنڈا اور گرینڈ ایجنڈا اپنی ذات سے بالاتر ہو کے بنایا ہے، آئیے اس پہ ڈائیلاگ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی تو تیار نظر نہیں آتی جو پہلے ان کے ساتھ چارٹر کر چکی ہے. اسما میں اس بات کو درست نہیں سمجھتا ہوں. وہ کہتے ضرور ہیں، ابھی مجبوری کی تحت کہہ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی ایسا نہیں ہے کہ تیار نہیں ہے ان سے بات کرنے کے لیے. پیپلز پارٹی کو ابھی تک وہ اپنے ڈائیلاگ کے معاملے کے اندر ان میں کوئی سنجیدگی ہی نظر نہیں آئی ہے. اور جب ان کو لگے گا کہ ہاں یا تو ان میں سے وہ سنجیدگی آ گئی ہے یا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گئی ہے، تو پیپلز پارٹی بالکل آگے بڑھ کے ان سے وہ بات کرے گی. اور یہی پرابلم ہے کہ اس وقت جو ان کی وہ سیاست ہے اس کے بارے میں یہ کہنا ہمارے لیے، میرے لیے کم از کم بہت زیادہ مشکل ہے کہ وہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ وہ سویلین سپریمیسی کے لیے کر رہے ہیں اور جو نظر آ رہا ہے کہ وہ بالکل اپنے لیے کر رہے ہیں، ان کے بیچ میں تفریق کرنا ہمارے لیے ذرا مشکل، مطلب کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. صاف مجھے آپ کو صاف لگ رہا ہے کہ وہ اس وقت ڈیل کے چکر میں، ڈائیلاگ کے چکر میں نہیں، اپنے لیے. مجھے اس لیے لگ رہا ہے آسما، مجھے یہ بات اس لیے لگ رہی ہے کہ دیکھیں جب ایک 58(2) بھی تھی نا، جو ایک ٹول تھا کانسٹیٹیوشن کے اندر جس کے ذریعے سویلین سپریمیسی کو دبایا جاتا تھا اور سویلین گورنمنٹ کو نکالا جاتا تھا، وہ کیسے ختم ہوئی؟ وہ پارلیمنٹ کے اندر ختم ہوئی نا، وہ سڑکوں پہ آ کے تو نہیں ختم ہوئی ہے. اب اگر اس طرح کے کوئی مزید ٹولز ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ حکومت ابھی تک ان کی ہے نا، وہ حکومت کوئی بات کر رہی ہے اس کے بارے میں، وہ حکومت سوچ رہی ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے، کہ اگر آئین کی کوئی اور شک جو ہے وہ 58(2) کا متبادل بن جاتی ہے اس کے بارے میں کچھ کیا جا رہا ہے. یہ انسٹیٹیوشنل معاملات میں ایک چھوٹی سی ایک بات اور کرنا چاہوں گا اسما، کہ انسٹیٹیوشنلی کسی چیز کو ڈیل کرنا اور کسی کو ایک پرسنل لیول کے اوپر گھسیٹ لینے میں بہت بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، اور سیاست ایسے نہیں چلتی ہے. پرویز مشرف صاحب کے معاملے کے اندر ٹھیک ہے، ضرور پرویز مشرف صاحب کو سزا ملنی چاہیے، لیکن جس طرح سے ان کے اوپر مقدمہ چلایا گیا وہ کوئی سنجیدہ طریقہ تھا؟ سب کو پتہ نہیں تھا؟ وہ جو بات ہو رہی تھی طیارے اور کنٹرول ٹاور کے بیچ میں، اس کی ٹرانسکرپٹ چھپی ہوئی ہیں، اس کے اندر کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کون کس سے بات کر رہا ہے جس وقت وہ بغاوت ہو رہی تھی فوجی.
बाकियों के बारे में लेकिन कुछ आमिर किया साहब, गया? ये सिर्फ तो मुशर्रफ को घसीटा गया ना बिल्कुल मुकदमे में। उनके 10 साल ने, उनकी जलावतनी ने उनको सिखाया। मुशर्रफ मैं तो एक वैसे छोटी भी सी 2007 जी पे मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद वसीम के पास जाऊंगी, क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि क्या अब भी हमें उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, या हमें समझना चाहिए कि नहीं, ये चूंकि कर कुछ नहीं सके 4 साल में, इसलिए अब इनकी बात को गैर संजीदा तरीके से लेना चाहिए। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक में ज़्यादा अच्छी डिस्कशन हो रही थी। मैं वसीम, काफ़ी सीरियस वो बात है, लेकिन यूट्यूब पे ना आ जाए। नहीं, मगर आपने भी एक सवाल किया था कि ये मियाँ साहब क्यों वहाँ से चले गए। ये बहुत बड़ा सवाल है। लोग पूछना चाहते हैं कि पिंडी से अचानक रेस लगाई और वहाँ पे वैसे तो सिक्योरिटी थ्रेट की भी बात हो रही है। वैसे राना सनाउल्लाह साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस आर्गुमेंट को मुज़िका खेस करार दिया। जब मैंने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा यार आप खुद अकल से सोचें कि सिक्योरिटी थ्रेट कैसे हो सकती है। ये कैसे हो सकता है कि एक ही रूट पे 20 मिनट पहले वाली जगह पर बड़ा हाई सिक्योरिटी रिस्क हो और बाद में ना हो। इसलिए इसमें सिक्योरिटी रिस्क का कोई इम्कान नहीं था। हमने तो एक प्लान में तब्दीली की थी कि हमने कल लाहौर पहुंचना है, इसलिए आज जेलम पहुंचना है, इसलिए हमने अचानक गाड़ी दौड़ाई। ये राना साहब आप, मैं राना साहब से भी ले रही हूं, फिर मैं आमिर साहब के पास राना साहब के बयान पे राना साहब सारी खबरें तो आप लोगों के पास आती हैं। सिविलियन बालादस्ती से हम किस चीज पे आ गए? नहीं, मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ नहीं, कि आज चौधरी सिविलियन निसार दौड़ के लगाई ना। स्टेटमेंट्स आपने देखे होंगे। देखिए, एक पार्टी के अंदर डिवीजन भी है, और ये वो डिवीजन थी जहां से उन्हें गुजरना था, वो चौधरी निसार की डिवीजन थी, यानी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। सो अब आप, ये एक फैक्टर है जो, अगर हम सिविलियन बालादस्ती की बात करें तो उनकी पार्टी के अंदर भी तो आवाज़ें उभर रही हैं कि भाई हमारा फलसफा कुछ और था, नज़रियात कुछ और थे जिसको लेके हम चल रहे थे। आपने कैसे लेफ्ट की सियासत करना शुरू कर दी अचानक? मेरा ख्याल है डिफेक्शन तो कोई भी नहीं हुई, सारे मेंबरान ने वोट भी दिया। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं कि मियाँ साहब का काफिला इतनी तेज़ी से क्यों गया, ये वाकई क्वेश्चनेबल है और इसमें मुख्तलिफ राय आ रही थी। लेकिन एक जो बुनियादी राय जो ज़्यादा एम्फेसिस के साथ पार्टी के लोग भी कह रहे थे कि कल जो वाक़यात हुए थे, यानी कि पिंडी तक पहुंचने में अगर आपको 12 घंटे लगे हैं और रात 12 बजे तक जीटी रोड के ऊपर लोग बैठे हुए थे और उन तक कोई अनाउंसमेंट नहीं थी कि आप चले जाएं, तो सुबह एक तो लोग कम थे, इस पूरे रास्ते में अगर आप देखें तो छोटी छोटी टोलियां थी, और अगर गाड़ी पे आप जा रहे हैं तो 15 लोग भी आपके सामने आ जाएंगे, आप क्या करेंगे? आप रुक जाएंगे। तो फिर वही रिपीट हो सकता था। लेकिन इसका नुकसान मियाँ साहब को एक और हुआ कि 8 बजे का प्लान था उनका जेलम का, वो वहां पे पहुंच के 4 बजे। तो आप अगर क्राउड की रिफ्लेक्शन देखते हैं तो वो भी आपको नजर आती है। लेकिन क्राउड तो फिर भी अच्छा था। अच्छा क्राउड था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये बिल्डअप की और होती और पूरा एक नैरेटिव टीवी पे चल रहा होता और जगह जगह पहुंचने वाले 30 मिनट बाद 20 मिनट बाद तो ज्यादा बिल्डअप होता है ना। मेरा अपना ये ख्याल है 6:30 बजे दुकान बंद करके चलेंगे, कल सुबह 10 बजे मेरा ख्याल है कि ये mismanage लगा हुआ। सिक्योरिटी की वजह भी है, क्योंकि सुना है कि थ्रेट काफी बड़ा है। आप कह रहे हो कि नहीं, राना राना सनाउल्लाह साहब ने डिनाई किया, लेकिन बीबीसी ने तो लिखा है बाकायदा कि साद रफीक साहब को हमारी लोग अपनी लेकर इत्तला है, गए। हमारी अपनी राना इत्तला भी सनाउल्लाह है। साहब का आर्गुमेंट बिल्कुल फजूल है इस लिहाज से। वज़ीर देखिए, कानून है। अच्छा। बात यह है कि हाई प्रोफाइल टारगेट की अपनी वैल्यू होती है सही, भाई। सही, हाँ, वो तो उसको- already है ही हाँ, वहाँ पे, अगर एक exactly। बंदा अटैक करने आ रहा है हाई प्रोफाइल को, अगर आप उसको रिमूव करते हैं तो चांसेस आर मिनिमम। अच्छा, फिर इनिशिएटिव उसके पास बिल्कुल। नहीं रहता। आमिर साहब, मैं जाहिद साहब से भी यही सवाल करने वाली हूँ, लेकिन आप भी बताइए कि ये अगर ये इसी तरह मोमेंटम जो जेलम से चला है लाहौर तक जाता है, लाहौर में 2-3 दिन लग जाते हैं, व्हाट नेक्स्ट सर? क्या मुतालबों में तब्दीली आएगी या यही मुतालबा रहेगा सिविलियन बालादस्ती का? ये सवाल का जवाब मेरा ख्याल है इस वक्त शायद नवाज शरीफ के पास खुद भी नहीं है। असमा, मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने इतना थिंक थ्रू किया है अपनी इस मार्च की स्ट्रैटेजी को कि उनको पता हो बिल्कुल कि इतने दिनों में ये मार्च करूँगा, उसके बाद मैं ये काम करूँगा, उसके बाद मैं ये काम करूँगा। मेरा ख्याल है वो एट अ बिम बाहर निकल आए हैं और उसकी जो भी पीछे वजूहत हैं, चाहे वो अपनी वो पार्टी के मोरल को ठीक रखना चाहते हों, चाहे वो अपने वोटर्स को मोबिलाइज करना चाहते हों, लेकिन उनकी जो अभी तक 2 ही मेन तकरीरें उन्होंने की हैं इस मार्च के दौरान, वो भी अगर आप देख लें तो हमें शक भी नहीं पड़ता। मतलब कोई तजिया करना तो दूर की बात है ना, वो तो किसी कुछ की छोटी मोटी बुनियाद तो होनी चाहिए। हमें शक भी नहीं पड़ सकता कि उनके दिमाग में कोई मुकम्मल प्लान है, कोई नक्शा है उनके दिमाग में कि ये मार्च वो ख़त्म करेंगे, उसके बाद क्या, उसके बाद वो दावत देंगे दूसरी सियासी जमातों को। अगर वो दावत देंगे तो किस नुक्ते के ऊपर दावत देंगे, वो क्या सियासी बात करने जमातों के को ही लिए दावत देंगे या किसी और को भी दावत दे सकते हैं कि आइए हम फिर अब इस पे बात करते हैं? ये तो मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके ऊपर जो सिविलियन बालादस्ती की वो बात कर रहे हैं वो एज बार्गेनिंग टूल इस्तेमाल करेंगे मेरा ख्याल है इसको।
ہاں دیکھیں یہ جتنے اگر بہت زیادہ کراؤڈ ان کو لاہور میں مل جاتا ہے, اگر لاہور میں ان کو بہت زیادہ کراؤڈ مل جاتا ہے, اور یقیناً ملے گا, ان کا اپنا شہر ہے, وہاں پہ ان کی سپورٹ بھی بہت زیادہ ہے, لیکن اس کراؤڈ کو وہ کس طرح سے استعمال کریں گے فار چینجنگ دی سچویشن ان ہز اون بینیفٹ, اپنے مفاد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں, وہ اس کا کوئی گیم پلان جو ہے وہ بالکل ابھی نہیں نظر آ رہا. میں خیال عامر کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن قادری صاحب کا پلان ہے یہ ہے, ان کا تو خیر اپنا الگ ایک چیز ہوتی ہے, لیکن یہ بات صحیح ہے. لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ جو ہے آپ کے ذہن میں کوئی چیز نہ ہو, کیونکہ اس میں کوئی بھی چیز جا سکتی. دیکھیں میاں صاحب کا اگر کوئی سوچ تھی تو وہ دیکھیں کہ آپ کے یعنی ایک تو کل پنڈی کا جلسہ تھا, اس کے بعد جہلم میں تھا, جو ٹینر اور زیادہ شدت پکڑتا جا رہا ہے اور زیادہ شدید تنقید ہو رہی ہے. لاہور میں یقین طور پہ کراؤڈ ہوگا, اس سے تو کسی بات کو انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ باوجود ان تمام چیزوں کو ایک ان کا جو ووٹ بینک ابھی تک انٹیکٹ ہے. وہ آگے کیا ہوتا ہے اس پہ ہم اس وقت بات نہیں کر سکتے, لیکن بات یہ آتی ہے کہ یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس پلان نہیں ہے تو اگر خود رو طریقے سے چیزیں چلتی ہیں تو پھر اس کے بعد اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ پارٹی ابھی یقین طور پہ انٹیکٹ نظر آتی ہے, لیکن مسلم لیگ کی اپنی ایک سیاست بھی رہی ہے اور اپنا ایک پاس بھی رہا ہے. تو اس میں یہی بات ضرور ہوتی ہے کہ اگر آپ کی باتوں میں شدت آتی جا رہی ہے اور آپ کے پاس کوئی واضح پروگرام نہیں ہے کہ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کو بلائیں گے یا جو ہے پھر اور نیگوسیشنز کریں گے, تو اس کے بعد جو اس کا اثر پڑے گا وہ پارٹی پہ بھی پڑ سکتا ہے. اچھا یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. مجھے آنیسٹلی ابھی تک اس میں شدت نظر نہیں آ رہی ہے. دیکھیں شدت یہ ہوتی ایک پرائم منسٹر کے پاس جو راز ہوتے ہیں, جو چیزوں کا اس کو پتہ ہوتا ہے, جن چیزوں سے وہ گزرا ہوتا ہے, اور ان کے اس 4 سالہ ٹینیور میں کیا کچھ نہیں ہوا. مشرف ٹرائل کیوں گیا باہر, کیا پریشر پڑا, میڈیا, اس کے بعد دھرنے کو کس نے آرگنائز کیا. شدت تو اس وقت آئے گی جب یہ نام لینا شروع کر دیں گے, جب یہ بتانا شروع کر دیں گے, ہی نوز اٹ, ہی از دا پرائم منسٹر. بتائیں گے اس کے بعد کا معاملہ اس دن بھی بالکل, اگر آپ یہ بتائیں کہ ایکسٹینشن کے لیے کیا پریشر پڑا تھا ان پہ, کس قسم کی پلاٹنگ ہوئی تھی, ڈان لیکس کس نے کی, یہی بتا دیں صرف. اگر وہ پورا پاکستان کس طرف دیکھتا ہے اور اصل حقیقت کیا ہے, ڈان لیک کے پیچھے کون سے محرکات تھے, کون سے لوگ تھے جنہوں نے کیا, سزا کن کو ملی, یہ ایک لمبی لسٹ ہے. جو انٹرنل ڈومیسٹک وہ خطرناک ہوگا, وہ شدت پسندی ہوگی. اگر آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے انہوں نے فارغ کیا, اب میں فارغ ہو گیا, پسندی کی بات نہیں کر رہا میں, شدت آواز میں ہوتی ہے. میں سمجھا کہ اگر آپ ایکسٹریمسٹ ویوز کی بات کریں, اچھا ایکسٹریمسٹ پوزیشن کی بات کریں کہ اگر آپ فوج کے ساتھ ہیڈ آن جانے کی کوشش کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ نواز شریف کو ایک عدالتی فیصلہ موصول ہوا, کیا فارغ ہے, آپ نہ صادق ہیں نہ امین ہیں, آپ اس کا مطلب ہے چور ہیں, آپ اتر جائیں. وہ اتر گئے. اترنے کے بعد انہوں نے کہا بھائی اور مجھے تو 50% ووٹر تو ان کے ساتھ ہے نا, یہ تو آپ کا بیلٹ پیپر کہہ رہا ہے آپ کو, ان کی کانسٹیچوئنسی تو ہے کہ نہیں ہے, وہ ان کو کنونس کرنا ٹھیک ہے, وہ جاتے ہیں. عامر بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ موبلائز کر رہے ہیں. ابھی تک مجھے کوئی خطرناک بات مجھے لگ نہیں رہی ہے. اگر کیا یہ غلط بات ہے کہ مشرف کے اوپر نہیں, یہ بات نہیں ہے, توڑنے کا مقدمہ ہے, بالکل, لیکن وسیم یہ بات کہ وہ کہہ رہے خطرناک بات نہیں لگ رہی ہے, لیکن وہ باتیں خطرناک ہے جو میں آپ سے یا آپ جانتی ہیں یا زاہد حسین یا عامر احمد خان یا وسیم مدامی صاحب جو ہم بریک میں کر لیتے ہیں, جو ہم بریک میں کرتے ہیں آن ایئر نہیں کرتے, جس کا مجھے نہیں پتا, ان کو پتا تھا. لیکن یہ بات تو ہے نا, لیکن وسیم یہ بات تو درست ہے نا کہ آخر اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کب تک, اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ووٹ آؤٹ کرنے کی بجائے آپ کسی اور طریقے سے گھر بھیج دیں. یہ ایک پولیٹیکل بات, اصولی طور پر سیویلین سپریمیسی کا مقدمہ, اور یہ بالکل ٹھیک ہے. پاکستان میں اگر جمہوریت نے آگے چلنا ہے, پاکستان نے آگے چلنا ہے, تو اسی طریقے سے جمہوریت نے چلنا ہے, انشاءاللہ چلنا ہے. میں ابھی بڑا ہوپفل ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کا اقدام ہوگا. وہ مہروں کے ذریعے کام چلانا الگ بات ہے, لیکن کم سے کم فرنٹ فٹ پہ آ کے شاید کوئی معاملات تو ٹھیک ہے نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیچھے سے چلانا ہے تو آپ سامنے آ کے چلانے, مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ پیچھے سے آپ نے گاڑی بھی چلانی ہے اور سامنے آپ نے چہرہ بھی نہیں دکھانا, تو اب وہ یہی چاہ رہے ہیں نا کہ بھئی سامنے آ کے ہونا چاہیے جو کچھ بھی ہونا چاہیے. اسی لیے میں لگتا ہے کہ وہ ہیڈ آن کی طرف جا رہے ہیں. جس بات کا رانا صاحب تذکرہ کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے اگر انہوں نے وہ کہنا شروع کر دی تو وہ تو پھر شدت نہیں ہوگی, وہ اعلان جنگ نہیں ہوگا, وہ تو پھر آخری مارکا ہوگا. پھر آپ اس طرف پھر تو یا سویلین ہوگا یا عزیز, مطلب پھر تو کچھ اور ہو جائے گا. بالکل عامر صاحب, بالکل آپ, میں عامر صاحب کی بھی رائے لے لوں. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں سر, اگر وہ انہوں نے سارے راز اگلنا شروع کر دیے, خاموشی اور چپ توڑ دی, تو کیا ہوگا؟
یہ راز کسی کو نہیں معلوم. یہ کی ہے جی اسما، میرا خیال ہے یہ کیے بغیر وہ اپنے آپ کو نقصان ہی پہنچائیں گے، کیونکہ یا تو یہ کام وہ شروع نہ کرتے، یا تو یہ ابھی کوئی الیکشن تو ہونے والا نہیں ہے کہ وہ ووٹرز کو موبلائز کرنے نکل گئے ہیں. اور جہاں تک یہ ہے نا کہ پارٹی کا مرائل انہوں نے ٹھیک کرنا تھا، پارٹی کا مرائل پارٹی کو بیٹھ کے کسی ایک جگہ پر آرگنائز کرنے سے ٹھیک ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ ایک قیادت، ایک حیرارکی دینے سے ٹھیک ہوتا ہے. وہ سڑکوں پہ لوگ اکٹھے کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتا. سڑکوں پر لوگ اکٹھے کرنے کا اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو پھر وہ کتنی دیر تک یہ بات کرتے رہیں گے کہ جی سازش ہوئی ہے میرے خلاف، کس نے کی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں. اس کا جواب اب ان کو دینا پڑے گا. سازش تو بتانی پڑے دے رہے ہیں نا، he is just not naming people, but وہ بڑا وہ specifically very clear راہل کے point out کہہ تو رہے ہیں نا کر ایک طریقے سے کہ مطلب وہ کیا یہ کہہ نہیں رہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے وزیر عدلیہ میرے ساتھ ہی کیا، نہیں کہہ رہے لیکن کہہ رہے ہیں نا. یہ کافی نہیں ہوتا، نہیں یہ کافی نہیں ہوتا جی. فیصلہ ان کا بڑا، ان کے خلاف جو فیصلہ ہے وہ بڑا اسپیسیفک تھا، اس فیصلے کا نتیجہ بڑا اسپیسیفک تھا. اب اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا تھا، صرف اس کی جواز تلاش کیا گیا ہے اور اصل مقصد ان کو نکالنا تھا اور یہ ایک سازش ہے، ان کو بھی بڑا اسپیسیفک ہونا پڑے گا. دیکھیں ان کے اپنے منسٹر نے کہہ دیا تھا نا BBC کے انٹرویو میں کہ کون کس کی باتیں ریکارڈ کر رہا تھا. اس وقت DGI جو ہے وہ کون کون سے سیاستدانوں سے بات کر رہا تھا. کہا نا اس نے، وہ ذرا اسپیسیفک اس نے بات کی. ٹھیک ہے، یہ رسک تو لینا پڑتا ہے نا، یہ سیاست ہے. اب اگر نواز شریف صاحب اس رستے پہ نکلے ہیں تو ان کو بھی اسپیسیفک باتیں کرنا پڑیں گی، نہیں تو ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی. دیکھیں میرا نہیں خیال، لاسٹ ورڈ میں آپ کو کہتا ہوں کہ نواز شریف کو بالکل کنکلوڈ کرے گا وہ. واٹ از ہی آسکنگ ایز اے جرنلسٹ جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ ایک ڈائلاگ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس ملک کی یہ تاریخ ہے، لیٹس ہیو اے ڈائلاگ. لوگوں کو موبلائز کر رہا ہے، پبلک سپورٹ کے ساتھ ہی سیاستدان مجبور کرتا ہے نا، چاہے ادارے ہوں، چاہے کوئی لیگ ہو، چاہے دوسری سیاسی پارٹیاں ہوں، کہ بھی آپ بیٹھے بات کریں. اس کا اینڈ بڑا کلیئر ہے، اس کا اینڈ بڑا کلیئر ہے کہ آپ یہ ڈیبیٹ اوپن کر دی آپ نے. اس وقت ضرورت ہے اور یقینی طور پہ اس قسم کے ڈائلاگ ہونا چاہیے، چارٹر آف ڈیموکریسی بھی بننا چاہیے. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ میاں صاحب ابھی بھی اس کے لیے تیار ہیں. نہیں، عام لوگ موبلائز نہیں ہوں گے لیکن اپنا ووٹ بینک انٹیکٹ رہے گا. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. میں نے سوال رکھا تھا کیا نواز شریف کا GT روڈ مارچ سویلین بالادستی کے لیے ہے. 5126 لوگوں نے ووٹ کیا 2 گھنٹوں کے اندر. 43% لوگوں کو کہنا ہے کہ مارچ سویلین بالادستی کے لیے ہے اور 57% لوگوں نے کہا ہے کہ مارچ بالادستی کے لیے نہیں ہے، کسی اور چیز کے لیے ہے، وہ ان کی پرسنل ہو سکتی ہے نہیں. لیکن یہ کوئی فائنل پول نہیں ہے. البتہ 43% کا بھی یہ سمجھنا کہ سویلین بالادستی کے لیے ایک سوچ ضرور موجود ہے. ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ ہے یا نہیں ہے آنے والے دن بتائیں گے. میاں صاحب نے کچھ ٹھان لیا ہے، ڈٹ لیا، یہ بغاوت ہے. بغاوت ہے تو کس کے لیے، اور وہ تیار ہیں اس کے لیے کہ نہیں، فیصلہ آپ کا.